बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गनी काकड़। आज हम पॉडकास्ट में नाजरीन इस खिते में जो होने वाली कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनका अहाता करेंगे। एक तो अहम पहलू ये है कि बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं जहाँ पे मादनी वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इन मादनी वसाइल के हवाले से जिस तरह बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में जो गैर मुल्की सरमाकारी हो रही है, उन पर जिस तरह मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हमलावर हैं और लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, अब पसली के हवाले से भी इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू किया है सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी तरह फिर जो सरफराज मंगुलज़ई हैं जो कि एक बड़े अहम फिगर रहे हैं बलूचिस्तान में मिलिटेंसी के, उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके फंडिंग का जो चैनल है वो किस तरह यूटिलाइज़ किया जाता है अफ़गानिस्तान से, और ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे की जाती है, ये मामला जो है उसमें सामने आए हैं। और फिर इसी तरह एक पहलू ये भी है कि बलूचिस्तान में जो यहाँ पे इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं क़याम अमन की सूरत हाल के हवाले से, इस सूरत हाल में क्या नताइज जो हैं सामने आए हैं और बलूचिस्तान की यूथ को हुकूमत किस तरह इंगेज कर रही है ताकि ये उन अनासिर के हाथों में न जा सके जो कि उनको वरगला कर अपने मजमून जो अज़ाइम हैं उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन अमूर पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिज़ा खान साहिबा। उनकी जानिब बढ़ते हैं और मज़ीद ये जो गुफ्तगू है उसका आगाज़ करते हैं। पाकिज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। ये बताइएगा कि जिस तरह आपने देखा होगा ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, आपने देखा कि मादनी वसाइल जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं, उसमें सरमायाकारी भी होती है। तो बलूचिस्तान के हवाले से पर्टिकुलरली यहाँ पे जो हमारे कुदरती वसाइल हैं, ख़ासकर अभी रिसेंटली ये जो मादनी वसाइल हमारे जिसमें मुख्तलिफ कंपनियाँ दिलचस्पी का इज़हार कर रही हैं, पसली के इलाके में जो साहिली इलाके हैं बलूचिस्तान के, पसली में, गवादर में और इस तरह के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में ये अफवाहें जो आजकल गर्दिश कर रही हैं, आपके ख्याल में ये पस पर्दा मुहरिकात क्या हैं? ये अफवाहें किस किस्म की अफवाहें हैं जिसमें मुख्तलिफ मुतज़ाद दावे हमने देखे हैं सामने आ रहे हैं? सर थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बुराक का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर एज ए गेस्ट स्पीकर जो है वो मुझे बुलाया है। बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए, अफ़वाहें तो हम सुनते आते हैं, चाहे वो लोगों के हों, चाहे वो सोशल अकाउंट्स पे हों। असल में बात ये है कि अगर हम अपने कोस्टल एरिया की बात करते हैं, पसनी की बात करते हैं कि वहाँ पे जितने वसाइल हैं और आजकल लोग उस पर जो है वो प्रोपेगेंडा वगैरह जो है वो कर रहे हैं, इसकी जो रियलिटी है वो ये है कि मतलब वहाँ पे जो लोग कहते हैं कि बाहर मुल्की मतलब जितने भी फ़ौजी अड्डे जो हैं वो वहाँ पे बनाए गए हैं और उनको जो है वो लाया गया है, बिठाया गया है, इसमें कोई सदाकत जो है वो नहीं है। हमारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं जो हमारी सिक्योरिटी ज़राए हैं, उन्होंने ये बताया है कि मतलब इसमें कोई ऐसी सदाकत जो है वो नहीं है। जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो तो लाजमी सी बात है, आपको पता है कि वो एक टाइम से खिते में जो है वो बदमनी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा जो बलूचिस्तान है वो तरक्की करे। देखिए, जब से पाकिस्तान बना है, आप मुझे ये बताएं कि जितने भी हमारे वसाइल हैं, अगर हम अपने मिनरल्स वगैरह की जो है वो बात करते हैं, आज दिन तक कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं आई। क्यों नहीं आई? उनके पीछे वजूहात क्या थी वो भी इस चीज़ से जो है वो हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि जितनी भी हमारे ये दहशतगर्द हैं, कहाँ पे जाके अगर ये ब्लास्ट करते हैं, लोगों को ये तासुर वगैरह जो है वो दे रहे होते हैं। तो अगर हम पसनी की बात करें, पसनी में भी रिसेंटली यही है, क्योंकि वो उस एरिया को अगर हम देखें वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन अभी वहाँ पर हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए। जैसे आपने वजह फरमाया कि मतलब हमारे जो बाहर मुल्क की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, और एक हमारा मैं कहूँ कि एग्रीमेंट हुआ था, मेरे ख्याल में 500 बिलियन का हुआ है मिनरल्स के हवाले से। तो ये एक अच्छी मैं कहूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और स्पेशली अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ, बलूचिस्तान की मादनियात की बात करूँ, तो हमेशा से इंशाल्लाह, चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हैं, चाहे वो हमारे इदारों के लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लोग हैं, वो हमेशा वो डिसीजन उठाएंगे जो पाकिस्तान के मफाद में होगा और पाकिस्तान के मफाद के लिए यूज़ होगा, और उससे जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको भी इंशाल्लाह रोज़गार के मौके जो है वो मिलेंगे। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी हुकूमत की फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आपके ख्याल में जिस तरह इस पे काम किया जा रहा है, तो इसको कौमी मफाद से किस तरह महंग किया जा सकता है ताकि इसके जो नताइज हैं वो भी सामने आए, लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हों? सर देखिए, अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि असम्बली में जो था एक दफ़ा ये बिल पास कर दिया गया था, उसके बाद वापस इनके इंकशाफात जो थे वो आ गए थे कि हमने ये नहीं करना। प्रोपेगेंडा देखिए वो करते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने कौमी मफाद की बात करते हैं, उसमें से देखें जब से हमारा मुल्क बना है, अगर स्पेशली हम बलूचिस्तान की बात करें, क्योंकि वसाइल जितने भी हैं देखिए वो बलूचिस्तान में है, ठीक है, मिनरल जितने भी हैं वो बलूचिस्तान में है। वो एक अलग बात है कि लोग उसको ना अलग शक्ल जो है चीज़ों को दे देते हैं, लेकिन
جتنے بھی ہیں ہمارے میں کہوں کہ اداروں کے لوگ ہیں، اور اسپیشلی اگر ہم چیف کی بات کریں کہ ہمیشہ سے بلوچستان کا یہ یا بلوچستان کے لوگوں کا جو ہے وہ یہ نعرہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ محرومیاں ہیں، ہمیں وہ چیزیں نہیں دی گئی ہیں، ہمیں ہمیشہ نگلیکٹ کیا گیا ہے. تو اس کے تحت جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے اور اچھا ایک میں کہوں کہ ایک پلیٹ فارم ہے. پلس جو انویسٹمنٹس یہاں پہ باہر والے جو ہیں وہ کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھیے روزگار کے مواقع ملیں گے، یہ دہشت گردی سے بچ جائیں گے، یہ جو ان کو باہر ملک کی فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس چیز سے جو ہے وہ بچ جائیں گے. ان کا جو مستقبل ہے وہ بڑا انشاءاللہ جو ہے وہ اچھا ہوگا. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک مائنس پوائنٹ جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ یہ جتنے بھی فی الحال ہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں یہ اپنی اگر طرح طرح کی ایکٹیویٹیز وغیرہ کرتے ہیں، اور جیسے ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں، یہ ہمیشہ باہر ملکوں کو یا جتنے بھی کمپنیز ہیں جنہوں نے آنے والے وقتوں میں ہمیں ایگریمنٹ کرنا ہے یا جنہوں نے کیا ہے، ان کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑا غلط کیا بلوچستان میں آ کے ایگریمنٹ کر کے، بلوچستان میں آ کے آپ لوگوں نے جو بھی مطلب انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ غلط ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ چیز جو ہے وہ اچھا، یہ ہماری یوتھ جو ہے بلوچستان میں، حکومت ان کو انگیج کرنے کے لیے تو کام کر رہی ہے پریسائسلی مختلف زاویوں سے، لیکن ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ یوتھ کو جس طرح جذباتی نعروں کے ذریعے یہ ورغلا کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یوتھ تو پھر جذباتی بھی ہے، وہ بعض اوقات ان کے نعروں میں بھی وہ جلد آ جاتی ہے. تو اس طرح کے معاملات میں حکومت کی ایسی پالیسی آپ کے خیال میں کس طرح اس کو ایڈریس کر رہی ہے تاکہ یہ جو معاملات ہیں ان کو بہتر بھی بنایا جائے اور جو یوتھ ہے ان کو ان کے ہاتھوں میں کھیلنے سے بچایا جا سکے؟ سر پالیسیز دیکھیں، گورنمنٹ آف بلوچستان نے بڑی اچھی پالیسیز جو ہیں وہ یوتھ کے حوالے سے بھی بنائی ہیں، اور ویسے بھی مطلب جو مسنگ پرسنس کا نعرہ ہوتا ہے اس سے بھی کافی زیادہ پالیسیز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہے. دی تھنگ از کہ دیکھیں ابھی جب ڈی جے اسپیار کا بیوٹمز وزٹ ہوا تھا وہ یہاں پہ آئے تھے، اور آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ عثمان قاضی جو تھے وہ بھی بیوٹمز کے پروفیسر تھے جو وہاں سے ان کو گرفتار کیا تھا، جو فی الحال ہندوستان کے بڑی بڑی میں کہوں کہ دہشت گردی کے واقعات میں جو تھے وہ ملوث تھے. تو ڈی جے اسپیار کا وہاں پہ وزٹ تھا، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ نے خود اس کی رپورٹنگ کی تھی، جتنے بھی وہاں کے بچے تھے، جتنے بھی جوان تھے، ان کا جو ایک اسپارک ہے، جو ان کا ایک سٹانس ہے ملک کو لے کے یا محب الوطنی کو لے کے، تو وہ بڑا کلیئر ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک پروپیگنڈا کے حد تک، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے حد تک جو ہیں وہ یہ ہیں، اور یہ بلوچستان کے لوگ بھی نہیں ہیں. دے ناٹ بلانگ فرام بلوچستان، دے بلانگ فرام آئی تھنک انڈیا، اور جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ انڈیا سے ہی آپریٹ ہوتے ہیں، وہ وہاں کے لوگ ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کا نام یوز کرتے ہیں، چاہے وہ بلوچ بن کے یوز کریں، چاہے وہ پٹھان بن کے یوز کریں، سندھی بن کے یوز کریں، پنجابی بن کے یوز کریں. تو پالیسیز ہماری انشاءاللہ بڑی اچھی جو ہے وہ بنائی گئی ہیں یوتھ کے لیے، ان کے لیے ڈیولپمنٹ کے کامز وغیرہ جو ہیں، ڈیولپمنٹ بھی ان کے لیے جو ہے وہ کی گئی ہے، اچھی اچھی اسکیمیں جو ہیں وہ بھی کی گئی ہیں. پلس میں کہوں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے، کیونکہ ایجوکیشن جو ہر چیز کا ہوتا ہے میرے خیال میں وہ پلر ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی تو اوبیسلی آپ جو ہے وہ ڈیٹریکٹ نہیں ہوں گے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی مطلب جن کی اچھی میں کہوں کہ جن کے اچھے نمبرز ہیں اور جنہوں نے مطلب ایک نام جو ہے وہ بنایا ہے، اچیومنٹ اسکالرشپ وغیرہ دی جا رہی ہے ان کو، دی جا رہی ہیں، تو یہ ایک اچھا وہ ہے. اچھا، ابھی میرے خیال میں اسی ایشو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا لیٹسٹ جو ٹیک سامنے آیا ہے سرفراز بنگلزئی کا، میرے خیال میں بڑا اٹریکٹیو ہے اس سینس میں کہ انہوں نے کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں جس سے یہ جو ہماری دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان میں جو آپریٹ کر رہی ہیں ان کے بیانیوں کو میرے خیال میں بہت بڑا دھچکا اس لیے لگا ہے کیونکہ وہ تو حقائق مسح کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف تو وہ قوم پرستی کے نعرے لگاتے ہیں، حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی یہ چینل آف کمانڈ جو جس طرح آپریٹ کر رہا ہے اس ریجن میں، تو یہ جو ان کے انکشافات سامنے آئے اس کو کس طرح دیکھتی ہے؟ یہ انہوں نے جو بات کی کہ حوالہ اور ہنڈی کے جو کاروبار ہیں ان کے ذریعے ان کو پیسے ملتے ہیں اور فارن سے ان کی فنڈنگ کی جا رہی ہے. سر ایسا ہے کہ میں کہوں یہ ایک بڑی ایک تلخ حقیقت ہے، اور بلوچستان میں بھی یہ چیز جو ہے وہ بڑی زیادہ ایکٹیو ہے. کیونکہ دیکھیں سرفراز بنگلزئی ہیں، گلزار امام شمبے، یہ وہ بندے تھے جنہوں نے جو میں کہوں کہ جتنے بھی دہشت گردی کے بڑے بڑے کمانڈر رہے، ٹھیک ہے، انہوں نے آ کے سرنڈر کیا ہے. تو جو ان کو باریکیاں پتہ ہے، میرے خیال میں شاید وہ میرے خیال میں اب سب پاکستان جو ہے وہ ان کے منہ سے جان چکا ہے کہ فی الحال ہندوستان کو کون کون سے سائٹ سے جو ہے ان کو پیسے جو ہے وہ دیے جاتے. آپ نے بات کی حوالے کی، دیکھیں بلوچستان میں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ مطلب بڑے بڑے حوالے والے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کاروبار وہ اسی سسٹم سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، کرنسی کہیں سے آ رہی ہوتی ہے اس کو وہ کس طرح سے جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سرفراز بنگلزئی کے انکشاف تھا، انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ مطلب جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، انڈیا جو ہے وہ این جی اوز کے تھرو جو ہے وہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو فنڈنگ کرتا ہے، چاہے وہ افغانستان میں جو فی الحال ہندوستان کے لوگوں کے کیمپس بنے ہوئے ہیں وہ این جی او کے تھرو جو ہے
وہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے. پھر این جی او والے اٹھ کے جو ہے وہ حوالے کے تھرو جو ہے لوگوں کو افغانستان میں پیسے وغیرہ جو ہے وہ دیتا ہے. تو یہ ان کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے. اور جیسے دیکھیں سرفراز بنگل زینی بھی کہا, اور ہم ہمیشہ سے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو کہتے آئے ہیں کہ پہاڑوں پہ جو لوگ جاتے ہیں, جو خود کو سو کالڈ سماچار جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں, میں کہتی ہوں کہ قومی دائرے میں جو آپ آ جائیں, ٹھیک ہے. اور ایک بہت بڑا میں کہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ہمارے لیے کہ تقریباً 7 کے قریب جو بی آر جی کے ملیٹنٹس تھے, ٹیررسٹ تھے, ٹھیک ہے, وہ قومی دائرے میں آ گئے تھے. اور میرے خیال میں کچھ سبھی کے سائڈ سے بالکل, تو وہ 2 دن ہی میرے خیال میں نہیں ہوئے. تو لوگوں کو دیکھیں اب سمجھ آ گئی اس چیز کی کہ اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں اور ہم انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں, انڈیا سے فنڈ لے رہے ہیں اور اپنے ہی بلوچوں کو مار رہے ہیں, بلوچوں کے خلاف جو ہے وہ نعرے اٹھا رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ غلط راستے پہ لگا رہے ہیں, ان کو ماں باپ سے بھی دور کر رہے ہیں, بہنوں سے بھی دور کر رہے ہیں, ان کو سیدھا سیدھا جو ہے وہ موت کے منہ میں جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. تو ان کو وہ چیز سمجھ آ گئی. میں تو سمجھتی ہوں کہ مطلب جتنے بھی عقل مند ہوں گے وہ شاید اس راستے کو چھوڑ کے جو ہے وہ قومی دائرے میں آ جائیں گے اور اپنی غلطی کو وہ تسلیم کر لیں گے. اچھا, اس میں اقدامات تو کیے جا رہے ہیں, آپ نے نشاندہی بھی کی اپنی گفتگو میں, لیکن ایک چیز اور بھی ہے جس کی میرے خیال تھوڑی سی ضرورت محسوس بھی کی جا رہی ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ جو ہماری نیشنل سیکورٹی کی پالیسی ہے وہ اس تناظر میں کچھ اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو ایمرجنگ تھریٹس ہیں جو کہ لوگوں کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں, ہمارے عام لوگوں کو جس طرح وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے, شدت پسندی کی جانب لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے, حقوق کے نام پہ ان کا جو نظریہ ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے معاملات میں حکومت کو یا ہماری جو ریاست ہے پرٹیکولرلی, کیا وہ ایک ایسی پالیسی نہیں ہے اس کو بنانی پڑے گی کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اس کے تناظر میں مزید کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ یہ تھریٹ جو ہے یہ نیوٹرلائز کیا جا سکے؟ نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہماری ہے وہ لازمی سی بات ہے, جو ان کے میں کہوں کہ بڑے ہیں یا مطلب جو ان کے اسپیشلسٹ ہیں وہ اوبویسلی اس چیز پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں پالیسیز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں. اب جتنے بلوچستان کے جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں, جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہوئے ہیں, اور ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہے, چاہے وہ فیسیلیٹیٹر کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی بھی شکل میں جو ہے وہ ہو. تو جو پالیسی میکرز ہیں وہ بالکل اس چیز پہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور اس کو اوبویسلی پالش ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کو پالش ہونا بھی چاہیے. کیونکہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں نا کہ مطلب ایک پالیسی ہوتی ہے, ہر پالیسی کے تحت اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے. تو جب تک پالیسی نہیں ہوتی آپ اس پہ کیسے کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نیشنل لیول پہ اگر ہم دیکھیں کہ مطلب یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہے ہمارے لیے, بٹ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں, اگر ہم کہیں کہ وہ قومی دائرے میں بھی آ رہے ہیں, اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی پکڑے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ مزید یہ جو عمل ہے یہ انشاءاللہ تیزی سے جو ہے جب بھی ترقی کے حوالے سے اقدامات کیے جاتے ہیں, خاص کر ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بلوچستان میں جب بھی کوئی ایسی حکومت کی پالیسی سامنے آتی ہے جس میں اس صوبے کے مستقبل کے لیے کوئی پلانز ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں, کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جس سے بلوچستان کے لوگوں کو استفادہ حاصل ہو, یا لارجر پکچر میں اگر اس کو ہم دیکھیں گے یہاں کی ڈیولپمنٹس ہوں یا یہاں پہ پسماندگی کے خاتمے کے لیے حکومت کے گولز ہوں, تو اس کے لیے جب بھی کوئی اقدامات کیے جاتے ہیں تو مہم شروع کر دی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف. تو آپ کے خیال میں یہ اس طرح کی مہمات ہیں, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ صرف فیڈرل لیول پہ ہی پالیسی بنائی جانے کی ضرورت ہے, یا بلوچستان حکومت کو ہمارے جو ایم پی ایز ہیں, جو ہمارے پارلیمان کے ممبرز ہیں, ان کو بھی رول ادا کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے حلقوں میں جا کے لوگوں کو انگیج کریں اور یہ معاملات جو ہیں ان کو ایڈریس کریں؟ اگری ود یو سر, بالکل ایسا ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں کہ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں صوبائی لیول پہ بھی ہونا چاہیے, فیڈرل لیول پہ بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں پہ ٹیررزم کے جو واقعات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. اور جیسے آپ نے مہم کی بات کی, ٹوٹلی اگری کہ مطلب دیکھیں ابھی جب ایک پالیسی بنائی گئی تھی, جو مسنگ پرسنس تھے یا جس پہ مطلب ہمارا مطلب اداروں کا شک جاتا ہے, اس کو 90 days آپ جو ہے وہ اپنے اس میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. یہ تو جو نعرے لگاتے ہیں, جو ایک مہم اسٹارٹ کرتے ہیں, چاہے وہ سوشل اکاؤنٹس پہ کریں ویسی کریں, وہ تو وہی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مطلب ہمارے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں ہوں. جب ان کے خلاف کاروائی ہوں گی تو وہ ایکسپوز ہوں گے, ٹھیک ہے, ان کے گھروں تک جو ہے وہ باتیں جائیں گی, تو ان کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آئیں گے اور وہ ننگے ہو جائیں گے. سو دو نو وانٹ دیٹ کہ مطلب ان کے خلاف مطلب یہ چیز جو ہے وہ ہو. اور ہر پازیٹیو کام جب بھی بلوچستان میں ہوا ہے, یا جب بھی بلوچستان میں کہوں گی ایک پازیٹیو کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے, یا انہی کے جو دہشت گرد ہیں, جو نعرے لگاتے ہیں, جو بڑے بڑے کیمپس لگاتے ہیں, جو پروٹیسٹ کرتے ہیں, جو بھوک ہڑتال کرتے ہیں, جو مر رہے ہوتے ہیں, تو انہی کے ہی بھلائی کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے جو کمیٹیاں بنائی ہیں, جو ان کو تشکیل دی ہے, تو وہ اسی لیے دی ہے کہ ان کی بیٹرمنٹ کے لیے دی ہے, ٹھیک ہے, کہ مطلب یہ آگے والے وقتوں میں جو ہیں جو یہ نعرے لگاتے ہیں اور اپنے جو ان کے ناجائز باپ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے, ان کی سہولت کے لیے بنائی. اب جب یہ اپنی سہولت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور یہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ٹیررسٹ ہمیشہ ٹیررسٹ ہوتا ہے, ان کا وہی دماغ ہوتا ہے,
इनके बोलने से जो है वो बहुत क्या हो शुक्रिया जाएगा। फाकिज़ा साहिबा। थैंक यू। नाज़रीन, आज आपने गुफ्तगू सुनी। हमने आज बलूचिस्तान के कुछ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी उन पर आपकी खिदमत में कुछ हक़ाइक़ बयान किए। बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं इनके हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडे सोशल मीडिया पर शुरू किए गए हैं, और ख़ासकर जो हमारे साहिली इलाके हैं वहाँ पे जो कुदरती मदनियात हैं उनके लिए फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जिस तरह आ रही है, और जो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ पे वो सरमायाकारी करना चाहती हैं, इस सरमायाकारी के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत ने एक बड़ा मुनज़्ज़म प्लान बनाया है, और यकीनन ये प्लान जिस वक्त इस पे अमल दरामद होगा तो न सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होगा, बल्कि इससे हमारी इकॉनमी में बड़ा एक मुस्बत जो पहलू है उसका सामने आएगा। और इंशाल्लाह दुश्मन की जो नज़र है बलूचिस्तान पर, और जिस तरह बलूचिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें हो रही है, इंशाल्लाह ये कोई साजिश जो है ये कभी कामयाब नहीं हो सकती। अगले पॉडकास्ट तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।